अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातब हो रही हूँ। मैं देरी के लिए माज़रत चाहती हूँ। पहले तो मैं रोज़ान ज़िंदा की तैयारी करी थी सेकंड सीज़न की, फिर मुझे वायरल हो गया बहुत बुरी तरीके से, और वायरल ठीक भी नहीं हुआ था कि मेरे दांत में दर्द हो गया। और आप यकीन करें, अल्लाह मियाँ सब कुछ दे लेकिन दांत का दर्द ना दे। इतना ज़्यादा अज़ियतनाक होता है ना। मैं सिर्फ जो है ना, मेरा बस नहीं चल रहा था, किसी तरह दाढ़ में हाथ हाथ में रख के पकड़ लो, इतनी शदीद दर्द थी। गाल पे हाथ रख के मैंने 4 दिन गुजारे, और आज जाके मेरा दांत का दर्द ठीक हो। तो मैंने सबसे पहले अज़ की ममनू की जो है ना एपिसोड, मैंने कहा वॉइस डब कर लूँ। अज़ की ममनू अब रेगुलर आएगा क्योंकि रोज़ान ज़िंदा और मसीह ममनू दोनों रेडी हैं। रोज़ान ज़िंदा तो अभी हमने स्टार्ट किया है, हम चाहते हैं कि 2-3 एपिसोड्स हम लिख लें, उसके बाद इसको लगाएं। लेकिन मसीह ममनू की तो हम 20-25 एपिसोड्स लिख चुके हैं, तो दोनों इसके अज़ के ममनू ख़त्म होते के साथ ही हम दोनों स्टार्ट कर देंगे। पहले रोज़ान ज़िंदा और बाद में मसीह ममनू। एक ही एपिसोड आएगी डेली, एक से ज़्यादा नहीं आ सकती। एक ही लॉन्ग एपिसोड होगी दोनों की। एक एपिसोड होगी रोज़ान ज़िंदा की, और एक एपिसोड होगी मसीह ममनू की। एक से ज़्यादा एपिसोड नहीं आ सकती क्योंकि ये लिखे में नहीं है, ये हम लिख कर जो है ना वो लगाएंगे। तो चलें बढ़ते हैं हम अपने नॉवल की तरफ। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगी, आप लोग सपोर्ट नहीं करते यार। आज के ममनू के मुझे इतने मैसेजेस आते हैं लेकिन इतने व्यूज़ क्यों नहीं आते यार? कहाँ जाते हैं? कहाँ से पढ़ रहे हैं आप लोग की नॉवल? जब यहाँ पे नहीं पढ़ रहे तो कहाँ से पढ़ के कमेंट कर रहे हैं? व्यूज़ तो आ नहीं रहे इसके ऊपर। चलें बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ढेर 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 सारे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। नॉवल का नाम है अज़ की ममनू, एपिसोड नंबर है 13। राइटर हैं इसकी रक्से बिस्मिल। सुबह नाश्ते की टेबल पर मावा खामोश से बैठकर नाश्ता करती रही। अलीनूर ने उसकी चुप को बगौर देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। नाश्ते के बाद वो स्कूल जाने को तैयार थी। अली नूर ने उसके लिए अलग से ड्राइवर मखसूस किया था जो सिर्फ मावा को पिक और ड्रॉप करने का पाबंद था। मुलाजिमा को ताकीद की कि मावा मैडम का लंच याद से मावा के साथ करे। मावा ने इतनी नवाजिशात पर उसे रोका। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अली नूर सर, मैं खुद से चली जाऊंगी। उसके इनकार पर अली नूर ने उसे घूरा। आपको पैर की मोच मेरी वजह से आई है ना मैं आपको ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता, ना आपके साथ ये हादसा होता। इसीलिए आपका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। अब मावा ने खामोशी ही बेहतर जानी। ड्राइवर उसे यूनी तक छोड़ने आया। मावा के लिए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने का इंतज़ार किया और उसका लंच बॉक्स लिए मावा को अपने साहब के हुक्म पर गेट तक छोड़ने के लिए खड़ा हो गया। मावा ने उसे लंच बॉक्स लिया। आप वापस चले जाएं, मैं आगे खुद से चली जाऊंगी, बस मुझे लेने टाइम पर पहुंच जाइएगा। ये कहकर वो स्टिक के सहारे गेट के अंदर बढ़ी। गेट के पास ही ज़यान आवान अपनी ऑडी कार के पास खड़ा था। मावा के पैर पर बैंडेज देखकर ज़यान का दिल तकलीफ से भर गया। वो उसकी बहन थी, भला वो उसके साथ कितना नाराज़ रहता। दिल के रिश्ते भी भला ज़्यादा देर तक नाराज़ रह सकते हैं क्या? लाख रंजिश हो, लाख नाराज़गी हो, लाख लड़ाई झगड़े हों, खून के रिश्ते पलट पलट कर फिर से अपने असल की जानिब बढ़ते हैं। यही हकीकत है, बाकी फसाना है। मावा, ज़यान ने उसे पुकारा। मावा ने ज़यान को देखा तो सपाट तासुरात के साथ खड़ी हो गई। ये तुम्हारे पैर के साथ क्या हुआ है? वो तफक्कुर और परेशानी आंखों में लिए आगे बढ़ा। नीचे झुककर मावा के पैर को हाथ लगाकर चेक करना चाहा। मावा ने लाशाउरी तौर पर पैर परे किया। मैं इत्तेफाकन गिर गई थी। उसके तासुरात बिल्कुल सपाट थे। दर्द हो रहा है? ज़यान के लहजे में बरादराना शफकत और फिक्र साथ साथ थी। नहीं, अब दर्द नहीं है। उसका अंदाज सर्द रहा। मावा की मुसलसल सर्दमोरी देखकर ज़यान ताज्जुब से बोला, क्या अभी तक अपने भाई से नाराज़ हो? क्या ऐसी कोई ख़ास बात थी जिस पर मैं नाराज़ होती? मावा नज़रें झुकाए बोली थी। मुझे अफ़सोस है मावा, मानता हूँ मैं तुम्हारे साथ सख्त बोला हूँ, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ तुम मेरी बहन हो और मुझे बेइंतहा अजीज़ हो। ज़यान के दुखी तासुरात देखकर मावा अपने भाई के लिए दिल में तकलीफ़ महसूस करने लगी।
حقیقت میں آوان فیملی نے اسے بری طرح دھتکارا تھا۔ صرف زیان ہی تھا جو اپنی سوتیلی بہن کی عزت کرتا تھا۔ اس وقت ماوا کے سیل فون رنگ ہوا۔ ہیلو، اس نے کال اٹھائی۔ آج مجھے کس وقت مل سکتی ہو؟ جانا پہچانا سا نمبر بلنک ہو رہا تھا لیکن سیوڈ نہیں تھا۔ شاید ماوا نے ضرورت نہیں سمجھی تھی کہ انجان لوگوں کے نمبر محفوظ رکھتی۔ ماوا نے خود کو اس اچانک جھٹکے سے سنبھال لیا۔ تم نے غلط نمبر پر کال ملائی ہے، میں تم کو نہیں جانتی، سکون سے بول کر جیسے دوسری طرف بیٹھے شخص کی چڑچڑاہٹ اور غصے کا مزہ لیا۔ ماویش آوان، جب آون دوسری جانب تھاڑ کر اسے ڈانٹ پلائی گئی۔ تم کو کوئی تمیز ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اس قدر بدتمیزی سے جواب دینے کی؟ وہ آدمی چیخا۔ ماوا کا ایک ہاتھ اسٹک پر سختی سے جم گیا، دوسرے ہاتھ میں تھامی موبائل پر گرفت سخت ہو گئی۔ یہاں پر تم غلط ہو، میرا نام ماویش مہر کاظم ہے۔ ذرا پیچھے جاؤ اور یاد کرو جب میری ماں نے تم سے منت کی میرے اسکول سرٹیفکیٹ پر باپ کے خانے میں سکندر آوان لگانے کی۔ تب تم ہی تھے نا جس نے میری ماں پر تہمت لگائی تھی۔ تم اپنے شک میں اتنے گر گئے کہ اپنی ہی اولاد کو ناجائز کہہ کر دھتکارا۔ ماوا کا لہجہ حتی الامکان سپاٹ تھا۔ مہربانی فرما کر آئندہ مجھے کال مت کرنا، یہ میری ذاتی زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر سیل پاور آف کر دی۔ زیان نے سب سن کر بول اٹھا۔ ڈیڈی تھے؟ سوالیہ ہوا۔ میرا کوئی باپ نہیں ہے، آپ یہ کہنا بند کر دیں کہ میں آپ کی چھوٹی بہن ہوں۔ یہاں آنا بند کر دیں، میں آپ کے خاندان کے ساتھ کوئی بھی واسطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ فار گاڈ سیک جان چھوڑے میری، ماما نے سختی سے کہہ کر ساتھ ہی ہاتھ جوڑے اور لنگڑاتے ہوئی بمشکل چلتی اندر بڑھتی گئی۔ دوپہر کو اپنی کلاسز لے کر جیسے ہی وہ باہر آئی، اسے کچھ دور ہی اپنا ڈرائیور نظر آ گیا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھی، اس کے راستے میں ایک بڑی سی گاڑی آ کر رک گئی۔ یہ بہت اچانک تھا۔ وہ جب تک کچھ سمجھتی، دو آدمیوں نے نکل کر ماوا کو دونوں طرف سے جکڑ کر بے دردی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پٹکا۔ کیا وہ اغوا ہو چکی تھی؟ ماوا کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا۔ دو آدمیوں نے آوان ولا کے احاطے میں پہنچ کر سکندر آوان کے سمت ماوا کو دھکیلا۔ ویل چیئر پر بیٹھے سکندر آوان کے قدموں کے پاس وہ لڑکھڑا کر گر گئی۔ یہ دیکھ کر کہ اسے اغوا کرنے والا کوئی اور نہیں سکندر آوان ہے، ماوا کو غصے کے ساتھ افسوس ہوا۔ مسٹر سکندر آوان، تم ہی اس قابل ہو سکتے ہو کہ دن دہاڑے ایک لڑکی کو اغوا کرواؤ۔ شدید غصے اور نفرت سے آواز لرزنے لگی۔ دو آدمی اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ نیچے دھکا لگ کر گرنے سے ماوا کا پیر تکلیف کی شدت سے درد کرنے لگا، لیکن وہ اس تکلیف کے باوجود بھی لرزتے وجود کے ساتھ زمین پر ہاتھ ٹیک کر اٹھ کھڑی ہوئی اور سکندر آوان کی طرف نفرت سے گھورنے لگی۔ سکندر آوان نے پاس کھڑے محافظوں کو ہاتھ سے جانے کا اشارہ دیا۔ جب سب نکل گئے تو سرد لہجے میں بولا، کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ انداز میں حکم تھا۔ آوان خاندان کی کرسی بہت پاک ہے، مجھ جیسی لڑکی بیٹھنے کے قابل نہیں ہو سکتی۔ سیدھا اور صاف جواب آیا۔ سکندر آوان نے غصے سے ابرو چڑھا کر اس ضدی لڑکی کو گھورا۔ تم مجھ پر تھوک رہی ہو؟ ماوا آوان، وہ دھاڑا۔ ماوا کی نظروں میں ناگواری ابھری۔ پہلی بات، میں ماویش مہر کاظم ہوں، مہر کاظم کی بیٹی، اسی لیے جملہ درست کرو۔ وہ جتا گئی۔ تمہاری بکواس سے حقیقت نہیں بدل جائے گی، تم رہو گی آوان خاندان کا خون ہی۔ اس گندے خون کی ملاوٹ نے ہی شرمسار کیا ہے مجھے۔ کیا نہیں تھا اس کے لہجے میں؟ دکھ اور ملال۔ ماوا، وہ ویل چیئر چلاتا اس کے قریب دھاڑا۔ ماوا نے اسے ناگواری سے گھورا۔ کیوں اٹھوا کر لائے ہو یہاں؟ سوالیہ ہو کر اصل بات پر آئی، اصل مدے پر آؤ، جس مقصد کے تحت سکندر آوان جیسے معزز کو ماوا جیسی گھٹیا لڑکی کو اغوا جیسا چیپ کام کرنا پڑا۔ تم علی نور کے ساتھ کیوں رہ رہی ہو؟ وہ تپ کر اصل بات پر آتے بولا۔ اٹس نن آف یور بزنس۔
وہ سکون سے بازو سینے پر باندھ کر بولی، کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ بولو۔ کیا وہ اسے لالچی عورت سمجھ رہا تھا جو پیسے کی وجہ سے امیر آدمی کے پاس رہتی ہو؟ ماوا کو اپنے باپ کی گھٹیا سوچ پر تعصب ہوا۔ افسوس کے ساتھ اسے ہنسی آئی۔ یہ ہنسنے جوگی بات تھی بھلا؟ ہاں، یقیناً تم نے اپنی ماں سے ایک بھی اچھی عادت نہیں سیکھی تھی لڑکی، صرف اس جیسی کچھ شرم سے آری عادتیں سیکھی ہیں۔ وہ صاف چوٹ کر گیا۔ ماوا کی آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچیں بھر دی تھیں۔ دل میں اتھاہ درد کی لہروں نے سر اٹھایا۔ اب بات اس کی ماں کے کردار تک آ گئی تھی۔ شرم سے آری سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ تپی تپی سی آواز میں بولی۔ مردوں کو لبھانے کی گھٹیا عادت۔ اس نے زبردست وار کیا تھا ماوا کے نازک دل پر، اپنی اس شناخت کے ساتھ کہ تم میری ناجائز بیٹی ہو۔ کیا تم ایسی کوئی خواہش کرنے کے قابل ہو کہ امیر خاندان میں بیاہ کر سکو؟ تماچوں پر تماچے مار رہا تھا یہ سطحی سوچ کا حامل شخص، اور اسے ضلالت کی گہری کھائی میں دھکے دیے جا رہا تھا۔ وہ اس قدر بے عزتی کے خیال سے جیسے سن سی کھڑی تھی، وجود جیسے نہ زمین پر تھا نہ آسمان پر، بس ہوا میں معلق، جس کی نہ کوئی منزل نہ راستہ۔ کیا تھی آن؟ وہ پورے وجود سے کانپ رہی تھی۔ شدت سے مٹھیاں بھینچ لی، اتنی کہ ناخن ہتھیلیوں میں کھب سے گئے اور ہتھیلی زخمی ہو گئی۔ وہ غصے سے سامنے پڑی ٹی ٹیبل کی طرف بڑھی اور اپنا غصہ پوری قوت سے مکے مار کر نکالا۔ ساری چیزیں آواز کے ساتھ زمین بوس ہو گئیں۔ لیپ ٹاپ، چائے کی کیٹل اور کپ سب نیچے گر کر کچھ ماوا کے وجود کی طرح بکھر گئے، کچھ ٹوٹ گئے۔ سکندر آوان تو بنا پلک جھپکے اس کے تیور دیکھ رہا تھا۔ وہ تن فن کرتی اس کی چیئر کے پاس آئی، جھک کر اسے گھورتے بولی، تم جیسا آدمی نہ بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ میری ماں کا ذکر اپنی گندی زبان سے کرے۔ تم انتہا کی گندی سوچ اور بیمار ذہنیت کے حامل شخص ہو، لہٰذا آئندہ مجھے اپنی جیسی اس گندی جگہ پر بلانے کی کوشش مت کرنا۔ مجھے لگتا ہے میں یہاں کی گندگی خود پر سے کبھی صاف نہیں کر پاؤں گی۔ نم دھندلی ہوتی آنکھوں کے ساتھ یہ کہتے ہی بنا ادھر ادھر نگاہ ڈالے وہ لنگڑاتی باہر جانے لگی۔ وہیں پیچھے سے آتی دھاڑ نے اسے رک جانے پر مجبور کر دیا۔ اپنے اور علی نور کے بیچ فاصلہ رکھو لڑکی، اور مجھے سختی پر مجبور مت کرو، ورنہ ایک باپ کی حیثیت سے میں جو کروں گا اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ ماوا کے قدم رک گئے۔ تنزیہ مسکرا کر پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا اب بھی کچھ باقی ہے؟ میں نے خود کو خود ہی سنبھالا ہے، اسی لیے میں دھمکی دینے والوں کو پسند نہیں کرتی۔ جتنا مجھے دھمکی دو گے اتنا ہی میں ضد پر آؤں گی۔ میں بھی دیکھتی ہوں تم مجھ پر کتنی سختی کرتے ہو۔ یہ کہتے ہی بنا اس کی سخت نظروں اور گھوری کی پرواہ کیے بغیر باہر نکلتی چلی گئی۔ باہر کھڑے گارڈز نے اسے روکنے کی ہمت نہیں کی۔ روڈ پر تھکے تھکے لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی بالآخر سائڈ پر تھک کر بیٹھ گئی۔ ایڑی کے شدید درد کی وجہ سے اسے چلنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے اس بارے میں سوچتی جا رہی تھی ویسے ویسے اسے زیادہ حیرت ہو رہی تھی۔ اس طرف اس کا جائز باپ تھا جس نے اسے قیدی بنا کر پاس بلایا، یہ دیکھ کر بھی کہ اس کا پیر زخمی ہے، لیکن شروع سے آخر تک اس نے غلطی سے بھی نہیں پوچھا کہ تم کو درد تو نہیں۔ آنکھوں کی زمین یہ سوچ کر گیلی ہوئی۔ وہ جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا ہی اسے تعجب ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے بازو کا اپنی ٹانگوں کے گرد حصار کھینچ لیا اور اپنا سر اس میں چھپا کر خوب رونے لگی۔ آنسو بے دردی سے اسے بھگوتے رہے۔ وجود ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ کیوں تھا؟ ایسا کیوں تھا؟ جہاں دوسرے لوگوں کے باپ نہایت ہی شفیق اور ملنسار تھے، بیٹیاں ان سے لاڈ کرتی تھیں، ایک اس کا باپ تھا جو اسے دشمن کی طرح دیکھتا رہا۔ وہ سسکیاں بھرتی گئی۔ وہ اتنی چھوٹی سی خوشی سے بھی کیوں محروم تھی؟ کیا غلطی تھی اس کی؟ کیا ناجائز اولاد ہونا اس کا گناہ تھا جس کی وہ قیمت چکا رہی تھی؟ اس کی سوچیں بھٹک رہی تھیں۔ تبھی کسی بھاری ہاتھ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا سہلایا۔ ماوا نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہیں علی نور اس کی روئی ہوئی ابتر حالت دیکھ کر سخت پریشان ہوا۔ اس کے آنسو گریا سے ہوئی سرخ نیلی آنکھیں جو شدید رونے کی وجہ سے سوجن کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ ہر بار اس جگہ کیوں ہوتا تھا جب وہ تکلیف میں ہوتی؟ وہ حیران ہوئی۔
علی نور اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں سے آنسو موتیے کی دھار کی طرح بہہ رہے تھے، رکنے سے قاصر تھے۔ ماوا نے سر جھکا لیا اور جلدی جلدی آنسو پوچھنے لگی، لیکن بار بار پوچھنے کے بعد بھی آنسو رکنے سے انکاری تھے۔ علی نور نے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ ماوا نے رومال جلدی سے تھام کر آنکھوں پر رکھا اور سسکنے لگی۔ آج ہوا اتنی کیوں لگ رہی ہے؟ میری آنکھیں تو خشک ہو گئی ہیں اس ہوا کے جھکر کی وجہ سے۔ وہ جلدی سے بے سروپا بولتی گئی۔ یس، ہوا واقعی بہت لگ رہی ہے، اتنی کہ پتے تک حرکت نہیں کر رہے۔ علی نور نے درختوں کو ساکت دیکھ کر طنز کیا۔ وہ شرمندہ ہو گئی، جیسے اس کے بہانے نے کام نہیں کیا۔ کیا یہ شخص جادوگر تھا؟ آپ اتنی نا انصافی کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسی سچویشن میں کیا آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہاں ہوا بہت تیز ہے؟ منہ بنا کر جیسے علی نور کو اس کی غلطی بتائی۔ مطلب علی نور کو اس کی ہاں میں ہاں ملانی چاہیے تھی، اس کا مان رکھنا چاہیے تھا۔ اسی لیے میں نے پہلے ہی سے کہا کہ ونڈ بلاسٹ۔ علی نور، اب وہ چیخی۔ کب سے آپ مجھے گھورے جا رہے؟ کیا آپ سے اتنا نہیں ہوا کہ ایسی حالت میں اپنا شانہ ہی مجھے دیتے اور پھر دوسری طرف چہرہ موڑ لیتے؟ مطلب مجھے روتا نہ دیکھتے؟ میں اپنا شانہ ادھار نہیں دیتا، کیا آپ کو گلے لگا لوں؟ ہنس کر آفر کی گئی۔ ماوا سوچ میں پڑ گئی، ہاں یا نہ۔ اس کے زیادہ سوچنے سے پہلے ہی علی نور نے اسے قریب کیا اور اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اپنی آغوش میں بالکل بھی میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ رونا جاری رکھیں۔ وہ کچھ بھی کہہ نہیں سکی۔ علی نور نے کبھی کوئی بھی بازی قواعد کے بنا نہیں کھیلی تھی۔ علی نور کا حصار بہت مضبوط تھا۔ اس کی گرمائش میں ماوا کا سر اور مردہ ہوتا دل بھی جیسے سانس لینے لگا۔ اسی وقت ایک ریڈ کار گزری اور گاڑی میں سوار کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ یہ گھٹیا لڑکی علی نور کے حصار میں کیا کر رہی ہے؟ گاڑی میں بیٹھی شخصیت نے دانت پیسے اور گاڑی آوان ولا کے گیٹ سے گزر کر بڑھ گئی۔ ریڈ کار آوان ولا کے احاطے میں جھٹکے سے جا کر رکی۔ بینش آوان غصے اور نفرت سے ملے جلے جذبات سے بھری کار سے تیزی سے نکلی اور تیز تیز قدم بڑھاتی اپنے باپ کے پاس جا کر زور سے چلائی، ڈیڈ، میں نے ابھی اس گھٹیا عورت کی گھٹیا بیٹی کو باہر دیکھا ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ گھٹیا لڑکی کس کے ساتھ کھڑی تھی؟ سکندر آوان نے اپنی مغرور نہ چڑی بڑی بیٹی کو ناگواری سے گھورا اور تنبیہ کی، بینش کتنی بار تم کو سمجھایا ہے کہ تمیز سے بلاؤ، وہ تمہاری چھوٹی بہن ہے۔ میری کوئی چھوٹی بہن نہیں ہے، نہ ہی میں اسے اپنی زندگی میں بہن کی جگہ دے سکتی ہوں۔ وہ مجھے بہن کی شکل میں بالکل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ نے زبردستی ایسا کیا تو میں آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دوں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر چیختے ہوئے یقیناً طوفان لانے والی تھی۔ کون جانے؟ آل رائٹ، بس کرو اب۔ وہ پہلے ہی ماوا کی وجہ سے ناراض تھا۔ کون تھا اس کے ساتھ؟ آہستگی سے پوچھا۔ علی نور شاہ۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگائے روڈ سائڈ پر کھڑے تھے اور وہ گھٹیا لڑکی علی نور سے چپکی جا رہی تھی، پاگل کتیا کی طرح۔ نفرت سے بھرا لہجہ، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ شاید ماوا کا گلا دبا کر مار دیتی۔ بینش آوان سچ میں سخت ناخوش تھی۔ اس پورے شہر میں علی نور شاہ کو صرف وہی ایک لڑکی نظر آئی کیا؟ سکندر آوان کی نظروں میں بینش آوان کی بات سن کر گہری سوچ کے سائے لہرائے۔ آخر اسے کیا حق ہے کہ ماوا جیسی کمتر درجہ لڑکی کی طرف مائل ہوا؟ بینش کا سوچ سوچ کر برا حال ہو رہا تھا۔ وہ یہ قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ یہ مشکل تھا۔ یہ لڑکی ماوا آوان پورے منصوبے کے ساتھ ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ کیا تم کو نہیں لگتا؟ سکندر آوان کی پرسوچ آواز احاطے میں ابھری۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی چھوٹی لڑکی کو قابو نہیں کر پا رہا۔ حیرانگی تو بنتی تھی نا۔ کچھ تو تھا جو اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن کیا تھا؟ یہ وقت نے بتانا تھا، اور ابھی وقت آنے میں وقت تھا۔
कौन जाने। अली नूर शाह मावा को विला ले आया। लिविंग रूम में मधान शाह पहले ही से मुंतज़िर बैठा था। अपने बड़े भाई को देखकर उसकी आंखें हैरत से बाहर निकल आईं। जो उसकी टीचर मावा को दोनों बाजुओं में उठाए अंदर आया था। मधान का मुंह भी खुल गया और आंखें भी फटी सी रह गईं। आह, ये वो क्या देख रहा था? क्या ये ख्वाब था? आंखें मसल कर दोबारा देखा। अली नूर उसकी शरारती हरकतें मुलाहिजा कर रहा था। उसकी तबीयत साफ करने का इरादा फिर कभी करने का सोचा। अभी उसे मावा को उसके कमरे में छोड़ आने की जल्दी थी। तभी नजरअंदाज करके उसे उठाए नीचे के कमरे में ले गया। मधान मुंह बनाता उसके पीछे आ गया था। वो मावा को बिस्तर पर सहूलत से बिठाकर मधान की तरफ मुड़ा। तुम्हें जो भी पूछना है जल्दी पूछ लो और जितनी जल्दी मुमकिन हो अपने कमरे में वापस जाओ। फिर मुलाजमा से बोला, आप मावा का ख्याल रखिएगा, इसे आराम की ज़रूरत है। अली नूर ने मधान को नरमी से कहा और मावा को गहरी गहरी नज़रों के हिसार में रखता मुड़कर मुलाजमा को हिदायत देता कमरे से निकलता चला गया। उसके जाते ही मधान शाह आगे बढ़ा। मैम मावा, आपकी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हैं? क्या भाई ने कुछ कहा है? मधान को मावा की रोई रोई सूजी सुर्ख आंखें परेशान कर गईं। पहला ख्याल बेचारे को अपने खड़ूस भाई का ही आना था, सो वही पूछा। मावा जानती थी मधान को ज़्यादा ही दूर की सोचता है। वो शर्मसारी से बोली, ज़्यादा बेकार मत सोचो, तुम्हारे भाई ने सिर्फ मेरी मुश्किल में मदद की है। जल्दी से टेक्स्ट बुक्स निकालो, हमने सप्लीमेंट्री सबक पढ़ना है। मावा ने उसकी तवज्जो स्टडी पर की। मधान के होंठों पर एक शरारती सी मुस्कान फैली। ये बड़े भाई ने दूसरों की मदद करने का कब से शुरू कर दिया काम? वो कैसे यकीन करता कि कोई बात नहीं। नफ़ी में सर हिलाकर अपने सर के पिछले तरफ थपकी मारी। उसके हाथ में अब अली नूर की कमज़ोरी आ गई थी ना, इसीलिए वो बेहद दर्जा खुश था। दूसरे फ्लोर पर अली नूर ने अपने सेक्रेटरी को कॉल मिलाई। आवान फैमिली की ताज़ा कारकर्दगी पता करो, साथ ही मावेश महर काजिम के बारे में मुकम्मल मालूमात कल सुबह ऑफिस टेबल पर चाहिए। अंडरस्टैंड? रात के 11:30 पर अली नूर ने अपना ऑफिस वर्क ख़त्म किया तो उठकर गैलरी का दरवाज़ा खोलकर बाहर फ्रेश हवा में आ गया। जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर उसमें से एक सिगरेट निकालकर शोला दिखाया। स्मोकिंग करते करते यूं ही उसकी नज़र लॉन से गुजरती दाएं तरफ आकर एक खिड़की तक रुक गई। ये नीचे वाला मावा का कमरा था और उस कमरे की लाइट अभी तक जल रही थी। क्या अभी तक मधान नहीं गया? अली नूर की पेशानी पर तफक्कुर के निशान उभरे। वो वक्त का बहुत पाबंद बंदा था और दूसरों से भी यही उम्मीद रखता था। उसे अपने से जुड़े हर इंसान का ख्याल रहता था। उसे मावा की फिक्र हुई कि अभी तक लाइट क्यों जल रही है, क्या वो नहीं सोई? सोच में डूबा हुआ वो दरवाज़ा खोलकर सीढ़ियाँ उतरता दाएं जानिब मावा के रूम के पास आकर रुक गया। हाथ बढ़ाकर नॉक किया। कुछ देर इंतज़ार करता रहा कि मावा की तरफ से जवाब आए, लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका, जहां वो बेड पर कानों में हेडफोन डाले, हाथ में मैथमेटिक्स की किताब थामे, पीछे तकिए से टेक लगाए पढ़ाई में मगन थी। एक हाथ में पेन था जिसका कोना मुंह में डाले दांतों से चबाने का काम भी तसलसल के साथ जारी था। वो बहुत खूबसूरत नुकोश की हामिल गोरे रंग की प्यारी सी लड़की थी। छोटी सी नाक, रागिब करते भरे भरे गुलाबी होंठ, उठती गिरती लांबी पलकें, नीली समंदर जैसी आंखें, थोड़े से करली हल्के ब्राउन बाल जो इस वक्त उसके चेहरे के अतराफ फैले उसे क्यूट बना रहे थे। सामने के बालों की झालर पेशानी पर बिखरी थी जो उसे मासूम बना रही थी। वो सोचती हुई शायद कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। अली नूर की आमद का नोटिस बिल्कुल नहीं लिया। अली नूर चलता हुआ उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। किताब में झांक कर देखा जहां वो मैथ्स का एक मुश्किल सवाल हल कर रही थी। वो वहां 2 मिनट तक खड़ा रहा। जब मावा ने वो सवाल हल कर लिया, उसके होंठों पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट उतर आई। एक गहरी सांस भरकर जैसे ही सीधी हुई, नज़र करीब खड़े एक हेबले पर पड़ी। इससे पहले कि उसे पहचान पाती, रात के वक्त किसी को कमरे में पाकर वो डर के मारे उछल पड़ी।
کتاب ہاتھ سے گر گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹے ہی دوسری سائیڈ رول ہو کر جانے لگی۔ جلدی میں تقریباً بیڈ سے گرنے ہی لگی تھی کہ علی نور نے جھٹکے سے بڑھ کر ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ ماوا نے ڈر کر اپنا چہرہ بازو میں چھپایا، پھر تھوڑا سا نکال کر بازو کی اوٹ میں سے چپکے سے دیکھا، جہاں کوئی اور نہیں بلکہ علی نور شاہ کو دیکھ کر شکر گزاری کی سانس بھری۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہی بے تکا سوال دہرایا گیا۔ علی نور مسکرایا اور ہاتھ سے ماوا کا آدھا باہر نکلا سر دبا کر اس کے بازو میں پھر سے جھکا دیا۔ یہ آپ کا تکیہ کلام ہے؟ علی نور کی خوبصورت بھوری آنکھیں اور پیاری سی مسکراہٹ دیکھ کر ماوا کا دل کچھ پل کے لیے تھم سا گیا۔ آخری دفعہ جب وہ اس کی کار سے ٹکرا کر گری تھی تو وہ نشے میں تھی، لیکن اس ٹکر نے اسے نقصان بہرحال نہیں دیا۔ ماوا کو محسوس ہوا آخری دفعہ بھی وہ جو اس کی طرف جھکی تھی تو وجہ اس کا امیر ہونا نہیں بلکہ یہ خوبصورت مسکراہٹ تھی جس نے ماوا کو اپنی طرف جھکا دیا تھا، اور وہ دل سے جھک بھی گئی تھی۔ کیا میں نے ڈرا دیا؟ علی نور سوالیہ ہوا۔ ماوا سیدھی ہو کر بیٹھی اور کانوں سے ہیڈ فون نکال کر قریب رکھے۔ ظاہر ہے اگر کوئی رات کے 12 بجے آپ کے کمرے میں چپکے سے آئے گا تو ڈر کے مارے جان تو جائے گی۔ پھر وہ علی نور کی جانب مڑی، اپنی ننھی سی ناک سکوڑ کر بولی، آپ کو نہیں پتا جب کسی کے کمرے میں جاتے ہیں تو ڈور ناک کرتے ہیں؟ میں نے دروازہ ناک کیا تھا لیکن آپ نے نہیں سنا۔ علی نور نے اشارے سے کان کی طرف انگلی کی۔ ماوا نے ہیڈ فون اٹھا کر اسے ہلایا۔ میں یہ ڈالے انگلش اسپوکن سن رہی تھی، تبھی کچھ سنا نہیں۔ علی نور نے حیرت سے بھویں چڑھائی۔ انگلش سنتے ہوئے میتھ کے سوال حل کرنا، آپ واقعی عجیب ہیں۔ بھلا ایک وقت میں 2 مختلف کام کون کرتا ہے؟ علی نور کے چہرے پر تعجب تھا۔ کیا آپ کو نہیں لگا کہ اس طرح سے آپ کی توجہ بڑھ رہی ہے؟ یہ تو ہے، لیکن اصل زندگی میں بھی تو لوگ ایک وقت میں 2 چیزوں پر دھیان رکھتے ہیں نا۔ یہ سن کر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ بہت دل فریب تھی۔ ماوا ایک لمحے کے لیے میسمرائز ہو گئی۔ اس کا مطلب آپ خود کو ٹرین کر رہی تھی 2 کام ایک وقت میں کرنے کے لیے؟ لاجواب۔ علی نور متاثر ہوا۔ وہ کچھ نہ بولی، بجائے اس کے، آپ کو کچھ کام تھا مجھ سے؟ پریشان مت ہو، آپ کے کمرے کی لائٹ ابھی تک جل رہی تھی۔ میں نے سوچا آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں اور مدھان بھی شاید ابھی تک آپ کے پاس پڑھ رہا ہے، بس یہی سوچ کر ادھر چلا آیا۔ تفصیل سے جواب دے کر اسے مطمئن کیا کہ وہ کسی غلط ارادے سے ادھر نہیں آیا ہے۔ مدھان تو 9 بجے ہی چلا گیا تھا۔ علی نور نے یہ سن کر اس کی کتاب اٹھا لی اور اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ وہ یہ دیکھ کر شرم سے سرخ ہوئی کہ وہ دونوں ایک ہی بیڈ پر ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کس طرح سے اٹھ کر جائے اور کس طرح اسے جانے کا کہے، یہ بہانہ بنا کر کہ اسے نیند آ رہی ہے۔ ابھی اس نے کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ شاید آج سے پہلے کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا کہ آپ بہت دلکش لگتی ہیں جب اسٹڈی کر رہی ہوتی ہیں۔ ماوا کا چہرہ شرم کی لالی سے سرخ ہو گیا۔ یوں اچانک اپنی تعریف سن کر کچھ پل اوپر کی سانس اوپر رہ گئی۔ یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ اسے تعریف ہضم کرنا مشکل لگا۔ بمشکل جھکے سر کو نفی میں ہلایا۔ نہیں، اس کا مطلب میں پہلا شخص ہوں۔ کیا آپ کو میتھس پسند ہے؟ اس نے ورق پلٹا اور ماوا کے قدرے جھکے سر کو دیکھا۔ ماوا نے پھر سے سر ہلایا۔ ہاں، یہ کتاب پچھلے سال کے بڑے بڑے نمبروں کا خلاصہ ہے۔ اس میں کچھ سوال تو ایسے ہیں جو آپ کی ٹیچرز کو بھی الجھا دیں گے۔ ماوا نے اپنی پیشانی پریشانی سے کھرچی۔ وہ اس کی اتنی تفصیل سے بات کرنے پر دل میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ اسے یہاں سے کیسے جانے کا کہے۔ اتنی رات گئے وہ۔ ماوا نے اپنی پیشانی پریشانی سے کھرچی۔ وہ اس کی اتنی تفصیل سے بات کرنے پر دل میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ اسے یہاں سے کیسے جانے کا کہے۔ اتنی رات گئے وہ اس کو اپنے روم میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی موجودگی واقعی ماوا کو ڈسٹرب کر رہی تھی، لیکن سامنے والے کی سوچ بھی وہاں پر نہیں مار سکتی تھی جہاں ماوا کی سوچ نے اڑان بھری تھی۔
علی نور شاہ، یہ وقت، وہ ابھی آگے کہنے جا رہی تھی کہ یہ وقت مناسب نہیں، لیکن دوسری طرف سے اگلا سوال پوچھا جا رہا تھا۔ آپ نے یہ سوال حل کیوں نہیں کیے؟ یہ خالی کیوں چھوڑ دیے ہیں؟ اس نے ماوا کے سوالوں کی طرف اشارہ کیا جس کو ماوا نے بنا حل کیے چھوڑا تھا۔ ماوا نے آگے ہو کر کتاب میں جھانکا اور کندھے اچکا دیے۔ میں یہ حل نہیں کر سکتی، مشکل تھے۔ میں کر سکتا ہوں، کیا آپ مجھ سے سیکھیں گی؟ اس نے ماوا کو دیکھا۔ اس نے مجبوراً سر ہلا دیا۔ دل میں سوچا، بھلا یہ بھی کوئی وقت ہے؟ علی نور نے اپنے قریب کی جگہ پر تھپکا، یہاں آ جائیں۔ ماوا بیڈ پر سرک کر آگے آئی اور اس کے قریب تھوڑا فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ اب تو ماوا دونوں کے بیچ میں ایک خوبصورت جائز رشتہ موجود تھا، لیکن ماوا کی جھجک کا کیا کیا جائے؟ وہ علی نور سے اب بے حد جھجک محسوس کر رہی تھی۔ علی نور اسی پین کو جسے ماوا نے کچھ دیر پہلے چبایا تھا ہاتھ میں لیے اسے ایک ایک سولوشن سمجھا رہا تھا، اور واقعی ماوا کے ذہن کا زنگ کھل رہا تھا۔ اسے لگا اب وہ یہ حل کر لے گی۔ اب کر لیں گی؟ اسے دیکھا۔ ہاں میں سر ہلایا اور اس سے پین لے کر خود حل کرنے لگی۔ ماوا سوال پر سوال حل کرتی رہی دلچسپی کے ساتھ۔ I have done۔ جیسے ہی سر اٹھا کر اسے دیکھا، حیران رہ گئی۔ وہ وہیں بیڈ پر تکیے کے سہارے بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا، آنکھیں بند، لب بھینچے ہوئے اور بازو سینے پر باندھے۔ وہ ماوا کو اس وقت کوئی اپالو دیوتا لگا۔ اسے دیکھتے دیکھتے ماوا کی آنکھیں بھی کب بند ہوئیں اسے معلوم نہیں ہو سکا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، پھر ملوں گی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔